नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अशरा ज़िलहज के जो हम दिन गुज़ार रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरबियत के लिए, तो क्या आप लोगों को और कोई असर पड़ रहा है या अच्छा लग रहा है या क्या तब्दीली आई? कोई आप में से शेयर कर सकता है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वैसे पहले तकबीरात इतनी नहीं पढ़ती होती थी, जब से यहाँ से शुरू की है तो मेरी कोशिश होती है कि पढ़ती रहूँ साथ साथ ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आज जो अगला टॉपिक है वो है खिदमत खल्क़। ठीक है, अब खिदमत खल्क़ क्या है? मखलूक की खिदमत करना। खालिक तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आज के दिन में हम अशरा ज़िलहज के सिलसिले में जो इस तरह के कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम मज़ीद, जहाँ तकबीरात हैं, सेफ्टी बेल्ट यानी मसनून अज़कार हैं, वहाँ पे हमने साथ साथ अपनी नमाज़ों को भी दुरुस्त किया। फिर हमने ज़कात और सदक़े के बारे में जाना, और साथ साथ डेली का हमने ये सदका भी लाजमी करना है और ज़कात जहाँ पे रह गई है वो भी अदा करनी है। और इसके अलावा जो है अब हम आज जानेंगे कि सिला रहमी क्या है। यानी देखिए, अगर हमें ये दिन अल्लाह ताला ने हमें समझे बोनस के तौर पर दिए हैं, अल्लाह पाक ने हमें ये जो पहले 10 दिन हैं, तो उसमें हमने सिला रहमी, जिस तरह से हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो उन रिश्तेदारों के साथ अगर हमारी कोई अनबन हो गई है तो हम उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको छोड़ देंगे या फिर उनको साथ साथ लेकर चलेंगे? ये हमने यहाँ पर जानना है। ठीक है, और देखना है हमें कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का जो हमारा सिलसिला है वो कैसे हम मज़बूत बना सकते हैं उसको। ठीक है, इसी सिलसिले में कुछ अहादीस हैं, तो अहादीस मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ ताकि हमें इसका ख़ास तौर पर पता चले कि रिश्तेदारों के साथ अगर हम हुस्न सलूक करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो। अब देखिए कितना खूबसूरत ये आयत है, कितनी खूबसूरत सूरह निसा की। और आगे हदीस में भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर जो इब्तदाई तालीमात दी, उनके बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि पहली बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये थी कि ए लोगो, इस्लाम को खूब रवाज दो और खाना खिलाओ। एक तो सलाम को आपने रवाज देना है, यानी एक दूसरे को सलाम लाजमी करते रहें, क्योंकि ये भी सलामती की एक दुआ होती है। और साथ में क्या, एक दूसरे को खाना भी खिलाते रहो और रिश्तों को जोड़ो, और रातों को नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुन्ने इब्ने माजा। इसी तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स सिला रहमी करने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला नहीं है, यानी सिला रहमी करने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला नहीं है जो एहसान के बदले में एहसान करता है। यानी उसे कोई उसकी मदद करता है तो साथ ही क्या करता है, उसको जितला भी देता है। बल्कि असल सिला रहमी करने वाला वो है जो उससे क़त्अ रहमी की जाए तो सिला रहमी करे, यानी वो उसे काटता है, उससे अपना क़त्अ ताल्लुक़ करता है, लेकिन आप क्या करें, उसके इस रवैये के जवाब में आपने हुस्न सलूक करना है, उसके साथ जुड़ने की क्या करना है, यानी जस्ट इग्नोर करते जाएं और आप अपना अमल करते चले जाएं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے ہی رحم یعنی رشتے کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ رحمان رحمیم ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ صلہ رحمی یہی سے رحم سے نکالا ہے۔ اب جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹ دوں گا۔ سننے الترمذی کی ہے روایت۔ اب دیکھیں جو ایک دوسرے سے ہم یعنی باغی ہوں گے یا اپنے رشتہ داروں سے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، یا پھر اس نے میرے فلاں بھائی کو بلا لیا اور مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، یا پھر کچھ اور ایسی، اس نے مجھ سے یہ چیز چھپائی تو چھپائی کیوں، میری اس بہن کو تو اس نے بتایا ہے لیکن مجھے کیوں، اس آخر ایسی کیا وجہ، یعنی فضول قسم کی ہم لوگ اپنے دلوں میں بدگمانیاں پال لیتے ہیں۔ تو اسی سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت اور دوری کا خود ہی اپنے آپ کو سبب بنا لیتے ہیں۔ تو اس چیزوں سے، ایسی باتوں سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، نادانی سے پیش آتے ہیں، یعنی ان کا رویہ جون سا ہوتا ہے بڑا ہی ناگوار ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرتا ہے تو جیسا تو نے کہا، اگر تو کرتا ہے تو انہوں نے کہا ظاہر ہے میں نے دیکھا نہیں، لیکن جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا، یعنی درست رویہ۔ وہ کاٹیں گے تجھ سے اور تم اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ چیز تو پھر بالکل ایسے ہی ہے نا، اس کی سزا کیا ہے، ایسا ہے جیسے اس کے منہ میں گرم راکھ یا گرم کوئلہ جون سا ہے وہ اس کی زبان پر لگایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے، یعنی جاہلہ جون سا ہے وہ میرے لیے کیا ہو جائے، باعث سکون اور ممکن ہو جائے، اور جہنم کی آگ مجھ سے دور ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور آخر میں ساتھ ہی کیا ہے حدیث کے الفاظ، اور صلہ رحمی کرو۔ پھر دیکھیں رشتہ داروں کو کے ساتھ جڑنے کا حکم، اور ہم سب سے پہلے دوسروں سے، اپنے ہمسایوں سے تو بڑا ہی اچھا تعلق رکھتے ہیں، زبانیں بھی میٹھی رکھتے ہیں درست، لیکن جو ہی ہمارے اپنے بہن بھائی یا کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، نند بھاوج جیٹھ جٹھانی، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے رشتے رکھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اگر آج میں کسی کی بھابھی ہوں تو کل کوئی میری بھابھی ہوگا، تو رشتہ وہی ہے۔ نند اگر میں آج کسی کو، کوئی دوسری میری نند ہے، تو لہٰذا یہ سارے رشتے ایسے ہیں جن کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان سے ہمیشہ اچھا اور حسن سلوک سے ہی رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، سوائے اس شخص کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی اور کینہ تو کہا جاتا ہے، ہو تو جاتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو چھوڑ دو، کس کو، کینے کو بھی اور دشمنی کو بھی، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو، صلح کروانے کی کوشش کرو، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ دیکھیں کتنا ریپیٹیشن یہاں پر، الفاظ کو دہرایا گیا، اپنے الفاظ کو 2 دفعہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔
اب دیکھیں بھلائی کی کیا بات ہے. اسی طرح ہم دیکھیں اس میں خبر گیری بھی ہوگی اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کی فوراً عیادت کو جائیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اتنے ہی مصروف ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایون کہ اپنے ہمسائے والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ رحم کرے کہ وہاں پر کوئی فوت ہو گیا یا کوئی بیمار ہے, اس کو میری ضرورت ہے, اس کے گھر میں کوئی اور کھانا یعنی اسے کھلانے والا یا کوئی پکانے والا یا صفائی والا نہیں ہے, کوئی انتظام, تو کیا کرنا ہے. پھر ہمارے حقوق تو اسی طرح ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. اپنے عزیز اگر ہمارا ہمسایہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو اس پہ تو ویسے ہی دوہرا اجر ہے. تو یہی اجتماعی بھلائی کے کام بھی ہیں. اور اسی میں یہ دیکھا کاموں میں رضاکارانہ خدمت بھی انجام دینا. یہی خدمت کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اسے دیکھیں کہ اگر آج وہ موجود نہیں ہے یا پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کی خبر گیری کریں. ان کا کہیں ان بچوں کو ضرورت تو نہیں, وہ کہیں پہ کوئی شخص کوئی عورت کہیں ضروری کام سے کہیں آؤٹ آف سٹی چلا گیا یا کوئی حج پہ چلا گیا تو اس کے پیچھے بچوں کو کیا ضرورت ہے. یہ اس طرح سے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ضرورت مندوں کی مدد وہ ہر حال میں کرنی چاہیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ منقطع رکھے, یعنی اپنا تعلق جو ہے وہ قطع تعلقی کر لے. تو دونوں کا آمنا سامنا ہو اور یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے. یعنی اپنے الفاظ ہم لوگ اتنے سخت کر لیں کہ پھر خود ہی شرمندہ ہوتے رہیں کہ ہو ہائے اب یہ مجھے نظر آیا ہے, میرا تو اب میں کیا کروں, اس سے کیا بات کروں. نہیں, اپنی زبان کو اتنا ضرور کنٹرول رکھیں, یا کوئی گلا شکوہ ہے تو اتنا ضرور رکھیں کہ مجھے کل کو اس سے ملنا ہے, میں کہیں شرمندہ اور میں اپنی نظر جھکا کے نہ کہیں ادھر ادھر کھسکتی پھروں. تو کیا ہے, اتنا ہو کہ نہیں میں فخر کے ساتھ اس کا سامنا کر سکوں کہ نہیں میری طرف سے کوئی بھی زبان سے ایسا برا یا برائی کا لفظ ادا نہیں ہوا. اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سلام سے بھی کبھی منہ نہ پھیریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا, تو پھر جنت میں اس کا داخلہ ہی ممنوع ہے. صحیح البخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے, استغفر اللہ, جبکہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی سنبھال کے رکھتا ہے. آخرت کے لیے کس شخص کے لیے, جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے, ان کے ساتھ ان کا حق جو حقوق ہوتے ہیں انسان کے ایک دوسرے کے اوپر وہ بھی نہیں ادا کرتا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صحیح البخاری. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ان احادیث سے کیا ہے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے آج ہی جا کر ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی میری بہن مجھ سے ناراض ہے یا میرا بھائی ناراض ہے یا میرا کوئی اور ایسا رشتہ دار ناراض ہے, تو مجھے فوری جا کر کیا کرنا ہے, ایک فون اٹھائیں, فون کال. قریب ہے تو آپ خود چلے جائیں, اگر دور ہے آؤٹ آف سٹی ہے تو پھر آپ کال اٹھائیں اور بڑے طریقے سے سلام, جیسے ابھی ہم نے سیکھا سلام میں پہل کریں اور اگنور کرتے ہوئے حال احوال پوچھیں, پیچھے کی باتیں نہ دہرائیں, اور اگر وہ دہرانے بھی لگے تو اچھا چلے بھی سوری. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کسی کو سوری, لیکن سوری مت کہیں, معافی میں معافی چاہتی ہوں. سوری کی نسبت معافی میں جو آپ کی ایک محبت نظر آئے گی نا, سوری تو ایک انگریزوں کا لفظ ہے نا, وہ بالکل یہ دیکھیں بالکل پین لیس ہے, وہ ایسے ہی ہے سوری. ٹھیک ہے, اب یہ سوری کیا ہے, اگر میں کہوں نا نہیں میں معافی چاہتی ہوں آپ سے, یہ دیکھیں آپ کے اندر کا نا خود بخود وہ احساس ہوگا کہ واقعی حقیقت میں میں نے اپنے آپ کو عاجز کیا, جھکا دیا, کوئی بات نہیں. کیونکہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی شامل کر لیا. پھر دیکھیں اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا طریقہ کار بھی ہمیں اختیار کرنا ہے, لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگتی. یہ ہے نا جیسے کہ دین کی تبلیغ میں حصہ لینا. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی صلہ رحمی, خبر گیری, اجتماعی بھلائی کے کاموں کو دیکھا, ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو دیکھا. اب جو ہے
کہ دین کی تبلیغ میں کیسے حصہ لیا جاتا ہے، تو وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد جو اس طرح کے کام کرتے تھے ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیسے بھئی؟ تو پھر وہی بنیادی وجہ کیا آ جاتی ہے اس میں؟ تکبر۔ اور علامت کیا ہوتا ہے؟ سر اٹھا کر رکھنا، ایسے، ہاں جی، اکڑ کے، سینہ تان کر۔ تو آپ دیکھیے انسان کی سوچ کا تصور اس کی علامت سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو نہ ہی وہ اپنی غلطیاں پہچان سکے گا، تو پھر اصلاح کیسے ہے؟ اصلاح تو مشکل ہے نا۔ تو کیونکہ وہ بات کرتے وقت اس کا سر اٹھتا ہے یا جھکتا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھوڑی کا اٹھنا ہی دراصل کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ تو ملنا ملانا پھر اسے مشکل لگے گا اگر وہ تکبر کے اندر مبتلا رہے گا۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں تجھ کو قیامت کے دن میرے نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ وہ کندھے جھکا کر رکھنے والے، یعنی عاجز مجاز، اور وہ جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ، اور مل جل کر رہنے والے۔ تو لہٰذا یہ وہی ہو سکتے ہیں نا جو تکلیف اٹھا کر معاف کرنے والے ہوں، اور یہی بھلائی ہے۔ اور آپ سب سے ناراض ہو کر دوسروں سے ملیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کا خواہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ گویا پتھر سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ تو صرف کیا کریں؟ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، اور جو نصیحت کی یا وصیت کی پیروی کرے، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے لیسن بھی کیا مل رہا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی قطع تعلقی یا اس کے ساتھ ملنے سے پہلے ہمیں صبر کرنا پڑے گا کہ نیگیٹو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا۔ دل کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، معلوم نہیں کس وقت اثر کر جائے۔ ماں ہے تو بچوں کو سمجھانے میں، مبلغ ہے تو پیغام پہنچانے میں، استاد ہے تو شاگرد کو بتانے میں۔ بے مقصد گھومنا پھرنا نہیں ہے، وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بازار ایک انتہائی پسندیدہ جگہ ہے یا چیز ہے، کثرت سے دھوکہ ہے، اس میں جھوٹ ہے، ملاوٹ والی چیزیں ہیں، ظاہر ہے بیچی جاتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر ضرورت کے تحت ہی جایا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بھی قدم جو سے ہیں وہ ہمارے لکھے جاتے، جو ہم بلا وجہ، واقعی میں ہوں یا آپ ہیں تو ہوتا بلا وجہ نہ جائے، ضرورت کے تحت ہی نکلیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاؤں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ ریئیکشن ہوتا ہے، سوچ کا ریئیکشن، بول کا، حرکتیں ساری کی ساری ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں اور برائیوں کے قصے بھی نشان چھوڑتے ہیں۔ حقیقت کو چھپایا تو جا سکتا نہیں ہے۔ لہٰذا جو اجتماعی کام یعنی اجتماعی بھلائی کے جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل میں پلٹ آنا ہے اور ایک دوسرے کو میسج ریمائنڈر دیتے رہنا ہے۔ تو یہی ہمارے آثار ہے، یہی ایک مبلغ ہے جو پیچھے اپنے تبلیغ کے وہ آثار چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے پودے سے پھل جتنے بھی نکلے، کنواں کھدوانا، یہ بھی دیکھیں اجتماعی کاموں میں ہے نا، بھلائی کے کاموں میں کنواں کھدوانا ہے، کتاب لکھنا ہے، کسی کو اچھی بات بتانا ہے، کوئی چیز شیئر کر دینا، یہ سب چیزیں تو اثر ڈالنے پر اور اثر قبول کرنے پر، دونوں پر اثرات اور برائی لازمی مرتب ہوگی۔ تو تحریر کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اسی طرح چال کو بھی درست کرنے کے لیے قرآن میں 3 جگہوں پر بات کی گئی ہے۔ اسی طرح لباس کہ پاک صاف ہو کر لباس پہنا جائے، کیونکہ یہ بھی اثرات ہی ہوتے ہیں۔ آواز کو دھیما رکھنا، یعنی دیکھیں نا ہر انسان کے اندر یہ ایسے اثرات باہر آتے ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے سگریٹ پینے والا، ظاہر ہے اس کی بو نکلے گی تو دوسرا متاثر ہوگا، اسے نفرت کھائے گا، جس سے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ آواز کو دھیما رکھنا، الفاظ کے چناؤ سے دوسروں کے دل کھل جاتے ہیں یا پھر مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ اثرات ہے، لہٰذا اچھائیوں کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، ہمیں چلتے پھرتے بہت سارے تاثرات لوگوں پر چھوڑتے ہیں، کبھی انجانے میں کبھی نہ انجانی میں۔ کسی کا عبادت میں مصروف ہونا ہے، کیا یہ بد اخلاقی میں اس کو فائدہ دے گا؟ ہم سب دراصل ایک چلتی پھرتی تبلیغ ہے۔ اسی طرح خیرات میں ہم کئی نیکیاں کما سکتے ہیں۔
تو چلیے یہاں تک ہے. تو ایک اور دعا میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میرے پڑھ لیں. بہت ہی ارذل العمر کی ہے, بہت ہی خوبصورت دعا ہے, جس کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. چلیے میرے پیچھے پیچھے دہرا لیں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے, اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بے بسی کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. صحیح البخاری کی روایت ہے. تو لہٰذا اس دعا کو بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے ارذل العمر سے بچنا ہے, یعنی حقیر ترین رذیل ترین عمر سے بچنا ہے جس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, کسی کا محتاج ہو جاتا ہے, اس سے بچنا ہے. تو یہ دعا اپنی نمازوں میں لازمی مانگنے کا ادب سیکھ لیں اور مانگا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. چلے جی ایک بار تکبیرات دہرا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ایک اور سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے عشرہ ذی الحج کے سلسلے میں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, اور ہم نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے اب کیا جو آج کا ٹاپک تھا اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جس طرح ہم نے پیچھے اپنی سیفٹی بیلٹ کی باندھی, نماز کو دیکھا اپنے, اور رشتہ داروں کو دیکھا, پھر صدقہ کرنا زکوٰۃ دینے کو دیکھا, اور آج ہم صلہ رحمی پہ خاص طور پر فوکس رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے, اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.